बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। नाज़रीन इकराम, जब उम्मत उरूज पर थी तो घरों में किरदार बनते थे, सिर्फ बच्चे नहीं। वालिदैन सिर्फ बच्चों की परवरिश नहीं किया करते थे, बल्कि बच्चों की क़ियादत किया करते थे, लीडर तैयार किया करते थे। तभी तो उन घरों से ऐसे इमाम निकले, मुजाहिद निकले, मुस्लिम निकले, इमाम बुखारी जैसे, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे। और फिर ऐसे नौजवान भी सरफ़हरिस्त हैं जिनमें मोहम्मद बिन कासिम जैसा नाम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नाम है। तो आज सवाल ये पैदा होता है, क्या आज भी हमारी माएँ ऐसे बच्चे पैदा कर सकती हैं, ऐसे हीरो पैदा कर सकती हैं? कुरान हमें याद दिलाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा लो। तो चूँकि एक माँ जो होती है, घर की ज़िम्मेदारी माँ के दिल पर होती है। आज हम देखेंगे कि माएँ किस तरह अपना किरदार अदा करती हैं, अपने घरों से किस तरह हीरो पैदा कर सकती हैं, हीरो मुजाहिद निकाल सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सिर्फ़ अल्फाज के साथ किरदार साज़ी नहीं होती, बल्कि वसाइल की भी ज़रूरत होती है। तो यही मिशन लेके पैगाम टीवी भी चला है। हमारे साथ जुड़ जाइए, पैगाम टीवी के साथ मावन बन जाइए, अपनी डोनेशंस पैगाम टीवी को दीजिए। तो आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है, आएँ उम्मत को हीरो दें। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मरहबा वबरकातुहू। मोहतरमा, आप माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, वाइस प्रिंसिपल जामिया सिरात मुस्तकीम लिलबनात सियालकोट से हैं। और दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया राहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम अहलन व वरहमतुल्लाह। सहलन, मरहबा। जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। माशाल्लाह, आप मरकज़ दारुल हदा इस्लामिया लिलबनात लाहौर से हैं। और तीसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तैयबा मुनीब साहिबा। आप माशाल्लाह प्रिंसिपल हैं जामिया गुलशन अलियास लिलबनात सियालकोट से। अहलन व सहलन, मरहबा। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा जी खैर। मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। जी बताइएगा कि जब उम्मत उरूज पर थी तो घरों में अमूमी माहौल कैसा हुआ करता था? जी बिल्कुल। जब इस्लामिक गोल्डन एज थी और उस वक़्त घरों का जो माहौल था वो इल्मी, रूहानी और अखलाकी लिहाज से बहुत अच्छा होता था, क्योंकि ख़वातीन ने हमेशा हर दौर में मुआशरती, इल्मी, रूहानी तरक्की में पूरा हिस्सा जो है वो अपना अदा किया है। जैसा कि इमाम सबकी ने अपनी किताब तबक़ातुश शाफ़ियतुल कुबरा में लिखा है कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की वालदा को किसी सिलसिले में अदालत में जाना पड़ा। तो दो औरतें थीं, दो ख़वातीन थीं। तो काज़ी साहब ने कहा कि दोनों अलग अलग हो जाएं, एक बाहर रहे और एक की गवाही ली जाएगी, ताकि दोनों आपस में एक दूसरे को मशवरा न दे सकें। तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की वालदा ने कहा कि नहीं, हम दोनों इकट्ठी गवाही देंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा क्यों? ये कुरान के ख़िलाफ़ है। यानी इतना कुरान पे होल्ड था उनको। उनका ये कुरान के खिलाफ बात है कि कुरान तो कहता है अंतज़िल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा, अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे, इसलिए हम दोनों ही गवाही देंगी। तो उस पर फिर काजी साहब को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और दोनों की फिर इकट्ठी गवाही जो है वो हुई। यानी औरतें इतनी इल्म वाली होती थीं और कोई अलग से कोई दरसगाहें कायम नहीं की जाती थी। माँ पहली दरसगाह होती थी बच्चे की, कि जो बच्चे को हर तरीके से संवारती थी। उसकी इब्तदाई जो हालात थे, उसको इब्तदा का सलाम करना या जो कुछ बुलंद इक़दार का अकास घर ही होता था। वो सिर्फ़ सकूनत के लिए नहीं था, वो दरसगाह भी था। जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में भी जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने ख़वातीन जो काम कर रही थी उस वक़्त अपने घरों में, उस वक़्त की एक मशहूर खातून थी, ताबिया थी, उमरा बिन अब्दुर्रहमान। वो असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पोती थी। तो उनको ऐसा होल्ड था फ़िक़्ह पे और हदीस पे कि उनके पास बहुत से मर्द जो हैं वो तदरीस के लिए आया करते थे। बल्कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ऑर्डर किया कि उनके जो फतावा हैं
ان کو باقاعدہ لکھا جائے سرکاری طور پہ. ماشاء اللہ. تو یہ صورتحال تھی اس وقت کہ خواتین ہر کام میں اپنا حصہ ڈالا کرتی تھیں. ماشاء اللہ. مطلب یہ کردار تھا ماؤں کا یہ کردار کہ تھا، جو بالکل. فتاوے تھے وہ آرڈر دیا گیا کہ یہ لیے جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی رابعہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جب مسلمان عروج پر تھے تو گھروں میں دین اور دنیا کا توازن کس طرح بیلنس کیا جاتا تھا؟ جب مسلمان اپنے عروج میں تھے تو اس وقت گھروں کا ماحول یہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا الگ اور دین الگ ہے. وہ دنیا کو دین کے تابع سمجھتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ دنیا کو الگ لے کر چلنا ہے اور دین کو الگ. جس طرح وہ مسجد کے مصلی کے اوپر عروج پر تھے اتنا ہی وہ میدان عمل میں عروج پر تھے. جس طرح کہ وہ اگر سائنس ہے اس طرح انہوں نے جس طرح کے معاملات بھی ہوتے اس کو وہ دین اور دنیا کے ساتھ لے کر چلتے تھے. میدان عمل میں، سائنس میں، تحقیق میں اتنے ہی آگے تھے. ان کے اس توازن کی بنیاد مقصد حیات پر تھی اور وہ دنیا کو دین کے تابع رکھتے تھے. نہ معاشی تنگی انہیں اللہ سے غافل کرتی تھی اور نہ ہی کامیابی ان کو مغرور کرتی تھی. سبحان اللہ. آج کا دور تو یہ ہے کہ تھوڑی سی کامیابی مل جائے انسان مغرور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ہی ملا، اپنے علم سے ملا، اپنی محنت سے ملا. لیکن اس دور کے اندر سب چیز کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر دین کو چھوڑ دیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. توکل علی اللہ مضبوط تھا. جی ان کا تعلق الی اللہ بہت مضبوط تھا. اور جس طرح کہ ایک ماں ہے وہ اپنے بچے کی جب تربیت کرتی تھی تو اس کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط جوڑ دیتی تھی کہ وہ بچہ اپنے بچپن کے باوجود، چھوٹی عمر کے باوجود ہر معاملے میں توکل علی اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا. اللہ. اس بچے کو صرف یہ یقین ہوتا تھا کہ مجھے جو کچھ میری ماں سکھا رہی ہے، جو کچھ بھی یہاں میرے گھر کا ماحول ہے یہ بہترین ماحول ہے. اس وقت کا مسلمان، میں تو زیادہ تر امام بخاری رحمہ اللہ کہ ایک والدہ ہی تھی جس نے اپنے بچے کو اتنا مضبوط کیا کہ جب نابینا ہوئے ہیں اس وقت نابینا ہونے کے بعد ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اور آسرا نہیں تھا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. انہی سے التجائیں کی، انہی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اس قدر اپنا تعلق جوڑا کہ بچے کی آنکھیں بھی واپس آئی ہیں، وہ محدث بھی بنے ہیں اور ان کی کتاب پوری دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے. یہی مسلمانوں کا سب سے بڑا عروج تھا. مسلمانوں کے عروج کے اندر صرف اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شامل تھا. اور اگر ان کو دنیا بھی حاصل کرنی ہوتی تھی تو بھی وہ اللہ کے قرآن سے ہی مشورہ لیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ہی آگے رکھ کر کے تو اس سے مشورہ لے کر قرآن مجید کے تحت ہی وہ بات کیا کرتے تھے. میرے پاس اس قسم کی بہت سی، میں صرف اپنے گھر کے ماحول کی بات کرتی ہوں جس میں میں نے پرورش پائی ہے. میں نے اپنے گھر کے ماحول کو شروع سے لے کر صرف دین پر ہی دیکھا. والدہ کو بھی دین پر دیکھا، والد صاحب کو بھی دین پر دیکھا. اور اس وقت میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ سب سے بڑا عروج صرف قرآن اور سنت کو سمجھا جاتا تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارا جواب دیا آپ نے. جی طیبہ صاحبہ آپ بتائیے گا تاریخ اسلام میں ماؤں کا کردار جو ہے وہ کس حد تک اہم ہے؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر ہم یہ دیکھے جائے کہ کس حال میں کس میں کردار ماں کا جو ہے نا بہت اعلیٰ تھا، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ ہر حال میں، ہر دور میں، ہر وقت میں جو پیچھے گزر چکے ہیں ماں نے سب سے اعلیٰ کردار ادا کیا ہے، سب سے اعلیٰ ماں نے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے جب جنت کو رکھ دیا وہ تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے درجات ماں کو دے دیے. اسلام سے پہلے عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو عورت کو اہمیت دی اور اس کو جب ماں کا درجہ دے دیا وہ تو اور بھی اس سے اعلیٰ ہو گیا. اور اس کے
علاوہ آپ اور میرے سامنے بڑی احادیث ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، جن کی زندگی دیکھی جائے تو وہ صرف ان کے پیچھے ایک ماں اور عقل مند اور دیندار ماں ہو تو یہ کامیابی ہے۔ اب جس طرح ہمارے سامنے کئی واقعات ہیں جو قرآن نے ہمیں واضح قرآن کریم نے بتا دیے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے مکے کے اندر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پاس کون تھے؟ ابراہیم تو چلے گئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو ان کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جب واپس آئے حضرت ابراہیم، بیت اللہ بنایا، ساتھ حضرت اسماعیل نے ساتھ مل کے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، ان کی پرورش میں بھی ہاتھ ان کی ماں کا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سبحان انہوں اللہ۔ نے ان کو ایک ایک سٹیپ کر کے تو ان کی تربیت اچھی کر دی اور ان کو دین کی طرف رغبت دلائی۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم تاریخ اسلام پڑھیں، پیچھے اگر مطالعہ کریں تو ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہی نہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ماؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ واقعی میری سسٹر رابعہ بات کر رہی تھی، جب گھروں میں دین والا ماحول ہو، مائیں دین والی ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں بدعات سے بچا کے توحید پرست بنایا اور ہماری مائیں توحید پرست ہیں تو ہم توحید پرست ہیں۔ اگر ہماری مائیں اگر وہ دین والی نہ ہوتی، دین سمجھتی نہ ہوتی، پھر ہم بھی بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا ہی راستہ دکھایا ہے، سیدھی راہ دکھائی ہے، صرف یہ ہمارے ماں کی کردار کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب باتیں کی آپ نے۔ محترمہ روبینہ صاحبہ، بتائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تربیت میں کیا اوصاف دکھائے تھے جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ بالکل، آمنہ بی بی جو ہیں وہ بڑی عقل والی تھیں، بڑے حسب نسب کے اعتبار سے فخر والی تھیں، اور انہوں نے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ بنیادی اوصاف جو ہیں وہ پیدا کیے کہ جنہوں نے آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو ادا کرنا جو ہے وہ آسان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی جڑوں سے جوڑا اور وابستگی اور صلہ رحمی سکھائی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ آپ کو 6 سال کی عمر میں لے کے تو ان کے باپ کی قبر پہ لے کے جا رہی تھیں تاکہ ان کو پتہ چلے خاندان کے ساتھ جڑنا کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ وہ ایک زیرک اور عقل مند خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اوصاف پیدا کرنے کے لیے آپ کو بنو سعد میں بھیجا۔ اس وقت کا جو عرب کا دستور تھا اس کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں دیا گیا تاکہ آپ خالص ماحول میں رہیں اور خالص عربی ماحول میں آپ پرورش پائیں تاکہ آپ کی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، اور آپ دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں جو دیہاتوں میں بدو لوگ کیا کرتے تھے ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شمولیت اختیار کریں۔ اور پھر ان کی فکری بلندی اور وسیع نظری ہی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی محنت کی، یعنی اکیلے آپ کی پرورش کی، خاوند کے نہ ہونے کے باوجود آپ کو اتنی مضبوط بنیادوں پہ آپ کی پرورش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کا بھار اپنے کندھوں پہ اٹھا گئے۔ اور بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ اپنا کام کیسے کرنا ہے، اور آپ میں وہ اوصاف پیدا کر دیے کہ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اس طرح انہوں نے اتنے اچھے منہج سے طریقے سے ان کی پرورش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آگے چل کے پوری امت کے لیے داعی اعظم بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رابعہ صاحبہ، چونکہ عرض کیا تھا طیبہ صاحبہ نے بات کری تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں، تو میں چاہوں گی اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ عرض کریں۔ حضرت ہاجرہ کی استقامت ہمیں ماں کے کردار جو تھا اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سبحان اللہ، ایک ماں کے کردار کے بارے میں جو بہترین مثال ہے نا، وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ خود دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں وادی غیر ذی زرع کے اندر تیرے بیت المحرم کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حضرت ہاجرہ کی جو زندگی ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک ماں صبر، توکل، قربانی کی اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بالکل صحرا ہے، غیر ذی زرع وادی ہے،
نہ وہاں پر کوئی انسان ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کسی کوئی مددگار ہے، ایک اپنے بچے کو لے کر صرف اللہ پر توکل کرتی ہوئی انہوں نے اس وقت کو انتہائی صبر و استقامت سے گزارا، سبحان اللہ. اور اتنا صبر و استقامت کیا کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی شکوہ نہیں، اور اپنے شوہر کے لیے بھی کسی قسم کے کوئی ایسے کلمات نہیں زبان پر ہیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے، ایسی کوئی بات نہیں. حضرت ہاجرہ ہی بہترین نمونہ ہے ایک آج کی عورت کے لیے کہ جو صبر استقامت کے اوپر قائم رہنا چاہتی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات جو مجھے حضرت ہاجرہ کا کردار بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں ہی کی استقامت ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ آج زمزم جیسی نعمت سے سیراب ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ ماں تعالیٰ کی میں نصیب استقامت کے فرمائے ذریعے بھی. سے یہ نا زمزم ملا تو ماں کی استقامت کے ذریعے سے ملا. سبحان امت مسلمہ تمام دنیا کے لوگ اس نعمت سے سیراب ہو رہے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی دیکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی گھر کی حاضری کے لیے گئی، جب بھی صفا مروہ کی سعی کی تو میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ اس ٹائم تو یہ اس قدر سہولتیں ہیں، ٹھنڈی جگہ ہے، تو سیدہ ہاجرہ میں آپ پر قربان جاؤں اس وقت تو بالکل ایسی جگہ تھی کہ یہاں پر پتھر تھے، یہاں پر پہاڑیاں جو ہیں وہ گرم تھیں، اور آپ نے پھر بھی یہ کام جب دیکھیں. ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ سیدہ ہاجرہ کو یہ معلوم نہیں تھا میرا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے تمام لوگوں کے لیے حج اور عمرے کا ایک رکن بنا دیں گے. حج اور عمرہ مکمل ہی نہیں ہے مکمل اگر ہی وہ نہیں صفا ہے. مروہ کی صحیح نہیں ان کرتے ہیں. الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ نے اسے اپنے شاعر قرار دے دیا جہاں پر ایک ماں نے اپنی تڑپ دکھائی، ایک ماں نے اللہ پر بھروسے کا وہ ثبوت دیا جو اس سے قبل کسی نے نہ دیا. تو اس لیے آج کی ماں بھی اگر سیدہ ہاجرہ کی سیرت کو سامنے رکھ لیتی ہے نا تو بہت سے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں. بے شک. اگر یہ سمجھے کہ گھر کے اندر کوئی مشکلات ہیں مجھے یا عام معاملات میرے ساتھ درست نہیں ہیں تو صرف ان کی سیرت کو سامنے رکھ لے گی نا تو اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. سیدہ ہاجرہ نے مجھے خود بہت کچھ سکھایا ہے کہ اگر کوئی ساتھ نہ دے تو اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر توکل. اور اس کے بعد اللہ رب کائنات نے ان کی ایک ایک ادا کو اتنا پسند کیا کہ صفا مروہ کی سعی کو لازم قرار دے دیا، اور زمزم کا پانی جو ہے اس کے اندر شفا بھی رکھ دی، اس میں رحمت بھی رکھ دی، اور اللہ رب کائنات نے ان کی اس بات کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. سبحان اللہ. جو بھی عمرہ جائے، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں نا کہ جو حج کرے او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان پر یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی قسم کا حرج نہیں کہ طواف کرے، اور یہ طواف انہی کی سیرت کا ہی نتیجہ ہے. سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ثم آمین. ماشاءاللہ بہت خوب باتیں کی رابعہ صاحبہ آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور تبھی تو اسماعیل جیسے بیٹے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ماشاءاللہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ آئیں امت کو ہیرو دیں. ہمیں اور مہمانوں نے جوائن کیا ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنزیلہ سبطین صاحبہ جو معلمہ ہیں، پرنسپل ہیں جامعہ مریم الصدیقہ للبنات کی جو سرگودا سے ہے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہلا وسہلا مرحبا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت شکریہ تشریف لے کے آئی ہیں. ہماری اگلی مہمان ہیں محترمہ حفصہ ابراہیم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم مرحبا السلام مرحبا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ماشاءاللہ معلمہ ہیں، مدیرہ ہیں دارالسلام المحمدیہ سیالکوٹ حبیب آباد سے، ماشاءاللہ۔ جی آپ سے آغاز کرتے ہیں تنزیلہ صاحبہ، بتائیے گا کہ عروج امت کے دور میں ماؤں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں عروج امت کے اندر جو آپ کا کوسچن ہے، سب سے پہلے تو یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے کوسچن کیا ہے۔ اس میں جو امت کے عروج میں جو پہلی مائیں تھیں، ان کا سب سے جو بیسک رول ہوتا تھا اپنی اولاد کے اندر، وہ ایمان، تقوی اور دین کی دولت سے وہ اپنے بچوں کو مالا مال کرتی تھیں۔ اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان والے ہو، یعنی جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤں کی جو تربیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اپنی اولاد کو دین کی تربیت کو لے کے تو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ ان کو جہنم کی آگ سے انسان جو ہے یا ماں اپنے بچوں کو محفوظ کر سکے۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اسلاف کی اگر زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہے وہ اس انداز میں کی تھی کہ جب کلمہ حق کہنے کا موقع آیا تو انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ جھکایا نہیں، بلکہ کٹ مرنا جو ہے وہ گوارا کیا۔ اسی طرح اگر اسلاف میں آپ دیکھیں تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کی اگر زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی والدہ جب ان کو بھیجا کرتی تھیں مسجد کے اندر، تیار کرتی تھیں اور پھر بھیجا کرتی تھیں کہ دین کا علم جو ہے وہ حاصل کریں، اور وہ اسپیشل اپنے امام مالک کو فرمایا کرتی تھیں کہ آپ نے امام ربیعہ رحمہ اللہ سے بیٹھ کے علم بھی سیکھنا ہے اور ادب بھی سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں کی تربیت کے اندر جو ماں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، عقیدہ توحید اور اخلاق اور کردار جو ہے بچوں کے، اس پر جو ہے وہ فوکس کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ توحید سے لبریز جب ہوں گے اور ان کے دلوں کے اندر جب توحید آئے گی تو پھر ہی وہ معاشرے کے اندر ایک بہترین رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر ہی اسلامی تربیت نہیں ہے اور اسلام کے ساتھ آپ کا بچہ نہیں جڑا ہوا تو پھر وہ معاشرہ بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ گھر بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو معاشرے کی بہترین جو ہے تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ماں اپنے بچوں کی جو ہے ایمان پہ اور عقیدہ توحید پہ اور دین کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کام کرے، تو ہی معاشرہ جو ہے وہ بہترین آگے جا سکتا ہے اور عروج امت جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عروج پہ جا سکتی ہے۔ بالکل بہت بہترین باتیں کی ہیں۔ صرف علم نہیں، علم کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ عقیدہ ایتھکس بھی، توحید، ادب بھی سیکھیں۔ ادب بھی سیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی روبینہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ میاں ظہیر صاحب ہیں اور غالباً سیالکوٹ سے ہیں، یہ روبینہ صاحبہ کے شریک حیات ہیں۔ جی آپ روبینہ صاحبہ سے خود سے مخاطب ہو سکتے ہیں، آپ کو سن رہی ہیں۔ جی آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں۔ جی جی وہ آپ کو سن رہی ہے، بتائیے گا کہ آپ پیغام ٹی وی کے لیے کوئی آپ کا کوشچن ہے آپ کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی کے لیے کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ لکھ لیں میرا، 1,00,000۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا میاں صاحب، جزاک اللہ بہت شکریہ۔ جی ہم آتے ہیں نیکسٹ گیسٹ پہ۔ ہمارے ساتھ جو لاسٹ والی گیسٹ ہیں محترمہ معلمہ حفصہ ابراہیم صاحبہ، بتائیے گا کہ پرانے زمانے میں سادہ گھریلو زندگی نے بچوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت ہی نایاب ہے کہ
पुराने दौर में माहौल कैसा था, सादा ज़िंदगी कैसी थी, वो ज़िंदगी बहुत ही आला थी। उसमें बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की जाती थी, माशाल्लाह। क्योंकि उनके अंदर सब्र भी था, तहम्मुल भी था, क़नाअत भी थी, और उनके अंदर इस सादगी की वजह से तकब्बुर नहीं था। उनके अंदर इस सादगी की वजह से ये गरूर नहीं था, किसी से हसद जलन नहीं थी। आज के माशरे के अंदर अगर हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बुराइयों ने जन्म लिया है, उसकी सबसे मेन पॉइंट जो वजह है वो वजह ये है कि हमने सादगी को छोड़ दिया बिल्कुल। और हमने घरों से दूर जाना पसंद किया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारे लिए सकून रखा है। घरों के अंदर सुकून रखा है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि सकन का मतलब है दिल की तस्कीन। सुभान अल्लाह। कि आज हम क्यों नहीं दिल की तस्कीन हासिल कर पाते? पहले नंबर पर तो हमने अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ किया, क्योंकि जब हमने तन्हाई के अंदर अल्लाह को याद करना छोड़ा, अपने घरों से इज्तनाब किया, तो हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के ज़िक्र ने अपनी जगह छोड़ दी। अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान से है, सादगी ईमान से है, कि सादगी अपनाना ये ईमान की अलामत है। अगर हम सादगी अपनाएंगे तो हमारे अंदर ईमान मजबूती की राहें पकड़ेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों के अंदर 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह अकबर। पूछा गया फिर आप गुजारा किस तरह किया करते थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, खजूर और पानी से। ये क्या चीज़ थी? ये सादगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इस दुनिया के अंदर अजीम हस्ती कोई नहीं है। बेशक। जिस वक़्त उर्वा सक़फ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुदैबिया के मुकाम पे आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ इंटरव्यू के लिए, सुलहनामे पे बात करने के लिए आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को देखकर, सहाबा इकराम की मोहब्बत को देखकर जब मक्का वापस गया ना, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। वो कहता है कि मैंने रूम के अंदर मैं गया, मैंने कैसर और किसरा की बादशाहों से, उनके शाहों से मैंने मुलाकात की, लेकिन जैसी शान आन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है, ऐसी मैंने शान कहीं नहीं देखी, ऐसी सादगी कहीं नहीं देखी। प्यारी हफ्सा साहिबा, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का मोहतरमा जी। बताइएगा क्या कहना चाहेंगी और पैगाम टीवी के लिए क्या ताउन करना चाहेंगी? पैगाम टीवी के लिए मैंने 25,000 का डोनेट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की बलाइयाँ दे। बहुत शुक्रिया प्यारी। कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी तो मोहतरमा जो यहाँ पे मौजूद हैं रुबीना साहिबा, वो सुन रही हैं, आप मुखातिब हो सकती हैं उनसे। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया जी, कंटिन्यू करिएगा। तो हज़रत उर्वा सक़फ़ी कहते हैं, मैंने कैसर और किसरा के बादशाहों से मुलाकात की, जो आन शान मुकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है, जो सादगी उनमें देखी है, ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी। और कहते हैं उनके जो सहाबा इकराम हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने तो क्या, सब कुछ निछावर करने की सिफ़तें बयान की हैं। हाँ जी बिल्कुल, कि दुश्मन ने अपने दुश्मन की औसाफ बयान की। अखलाक तो ये है ना कि हमारा दुश्मन हमारी तारीफ करने पे जो है वो आमादा हो जाए। तो
بہترین اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سادگی ایمان سے ہے. جب ہمارے اندر سادگی ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ہر آنے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمارے پاس آئے, اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس کے پاس گیا تو میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے جو میں اس کے پورے کر سکوں. بہترین بہت بہت خوب, آپ نے بہت پیاری باتیں کی. روبینہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی نے ایک عظیم مشن کو کیسے تقویت دی تھی؟ بالکل, یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں, ام المومنین ہیں, اور وہ ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ جو آج کے مادیت پرست دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو بزنس کرنا چاہیے, تو وہ اسلام سے بھی پہلے زمانہ جاہلیت میں بزنس ویمن تھیں. بالکل بہترین تاجر, اور تاجر بھی ایسی تھیں کہ ان کے ہاں کئی قریش مکہ جو ہیں ایز اے امپلائی تھے, ان کے جو کام کرتے تھے ان کے پاس, اور ان کے جو اپنے سامان کے اونٹ وغیرہ ہوتے تھے وہ عام قریشیوں سے زیادہ ہوتے تھے, لدے ہوتے تھے مال کے. تو آپ صرف اپنے بزنس کو ہی رن نہیں کرتی تھیں بلکہ آپ مزار بت یعنی انویسٹمنٹ کا کام بھی کیا کرتی تھیں, انویسٹ کرنے کے لیے بھی اپنا مال دیا کرتی تھیں دوسرے لوگوں کو بھی. اور آپ کے بھتیجے عوام بن خویل جو ہیں وہ آپ کی کمپنی کو دیکھا کرتے تھے, یعنی پراپر ایک کمپنی کی شیپ تھی جو حضرت خدیجہ نے اپنا بزنس رکھا تھا. اور اس خواتین کے لیے جو آج کے ہم خواتین ہیں وہ ایک سمبل ہیں کہ جب ان پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے, اور وہ ایک ایسی بیوی تھیں کہ جب انہوں نے شادی کی تھی تب تو ان کے علم میں نہیں تھا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا جو ہے اللہ نے منصب آپ کو عطا کیا تو اس وقت پھر حضرت خدیجہ ہی وہ طاقت تھیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹینڈ کیا تھا. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے گھبرائے ہوئے آئے تھے اور کہا تھا زمّلونی کہ مجھے کمبل اڑا دو, چادر اڑا دو مجھے, تو خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے آپ کی ڈارس بندھائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, قرابت داری کا خیال کرتے ہیں, یتیموں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. تو یہ خدیجہ ہی کا احسار تھا, قربانی تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی وہیں تھیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب سب لوگ پوری دنیا, بالخصوص جب آپ کا معاشی بائیکاٹ ہوا اور آپ کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا 3 سال تک, یعنی وہ ایک جو بزنس ویمن تھیں وہ اس حال میں آگے کہ پتے کھان تک نوبت آ گئی, 2.5 سال تک جو ہے انہوں نے درختوں کے پتے کھا کے کمزور بھی ہو گئیں. تو اس لیے انہوں نے ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا, دعوت کے اور تبلیغ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تک شریک حیات رہی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ وہ کھڑی رہیں, تاکہ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد بھی ان کا جب ذکر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں. اللہ اکبر, اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ جو میرے ساتھ, جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا تو خدیجہ نے مجھے عطا کیا. بالکل بالکل, جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو تب خدیجہ میری رفیق تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے نہ صرف خدیجہ کو بلکہ ان کی سہیلیوں تک کو یاد کیا کرتے تھے بعد میں. بالکل بالکل, یہ ان کی وفا تھی, ان کی غم گساری تھی کہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول ان کو اتنی محبت سے یاد کیا کرتے تھے. بالکل, حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ عائشہ خدیجہ کی دوستوں کا خیال رکھیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی رابعہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں, بتائیے گا کہ آج کی ماں اپنے بچوں کو اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ کیسے سکھائے گی؟ کیا پریکاشنز ہونی چاہیے, کیا ایسی ہدایات ہونی چاہیے جس پہ عمل کرتے ہوئے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بھروسہ سکھائے؟ بہت شکریہ. یہ سوال ایک بڑا اہم سوال ہے, اور آج کی ماں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اپنی تربیت کرے. ماں اگر یہ چاہتی ہے کہ میرے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جس کو اللہ پسند کرے, تو سب سے پہلے ماں کو اپنی تربیت کرنا ہے. جس وقت ایک چھوٹا بچہ نماز فجر کے اندر بستر کو چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے نا, تو وہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر عروج پر چلتا ہے. ماں کو سب سے پہلے اپنی تربیت جو ہے نا وہ کرنی ہے, کیونکہ جب ماں پریشانی میں مصلے پر جھکتی ہے, سبحان اللہ, اللہ پر توکل کرتی ہے,
تو بچے کے اندر تربیت خود بخود آتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہوں گی. اسلاف کی باتیں کریں وہ تو بہت لمبی ہیں، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان کے جو شوہر تھے، یعنی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو والد تھے، ان کا کاروبار کچھ غیر شرعی تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اس غیر شرعی کاروبار کو جب ان کی والدہ نے دیکھا، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنے بچے کی پرورش کسی ایسی چیز کے ساتھ کروں جس میں حرام کی آمیزش ہے. انہوں نے اپنے گھر کے اندر بکریاں رکھ لی. اچھا. ان کا دودھ وہ دوتی تھیں، دودھ بیچتی تھیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ ان کی پرورش کرتی، یہ سوچ کر کہ میرے بچے کے منہ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے. تو اس لیے پہلے ماں کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے. ماں خود تربیت کرے اور اپنی تربیت رکھے، یعنی کہ خود ماں استقامت کا ایک عظیم پہاڑ ہو، اللہ پر توکل کرنے والی ہو. یہیں سے بات ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بڑی پیاری بات آپ کر رہی تھی. ہمیں یہاں پہ کالر نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رابعہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فرمائیے گا پیغام ٹی وی کے ساتھ کیا تعاون کرنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں تنزیلہ کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہوں ان کی. ماشاء اللہ. ہاں جی، تو میں تنزیلہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں، آپ مخاطب ہونا چاہتی ہیں تو آپ بات کر سکتی ہیں. تنزیلہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں. ہاں جی، تنزیلہ سے کروا دیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی تنزیلہ، میں سمینہ بات کر رہی ہوں جی آپ کے مدرسے سے. جی جی. تو میں آپ کی طرف سے 25,000 روپیہ آپ کو ڈونیٹ کرتی ہوں آپ کے پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے میری طرف سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن کرے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. جی کنٹینیو کریے گا رابعہ صاحبہ. جی، تو میں بات کر رہی تھی علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کی والدہ کی. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت اس انداز کی کہ سب سے پہلے اس نے حرام سے بچایا. ماشاء اللہ. آج کی ماں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں خود حرام کام کون سا کر رہی ہوں، اور میں اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی حرام چیز کو شامل تو نہیں کر رہی ہوں. جس وقت حرام سے انسان بچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کا سب سے بڑا مقرب بن جاتا ہے. تو ماں سب سے پہلے اگر بچوں کو تربیت دینا چاہتی ہے تو خود کو پہلے اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا کرے، اور خود نماز کی پابند ہو، خود اس طرح سے کام کرے جو کہ اللہ رب کائنات نے اس کے لیے سب سے پہلے رکھے ہیں. مثالیں تو بہت ساری ہیں ہمارے پاس نا، کہ ہم اگر اپنے اسلاف میں سے کسی کی بات کریں. میں نے جامعہ خادم القرآن جھوک دادو میں پڑھا ہے. مولانا باقر صاحب اس کے بانی تھے. ماشاءاللہ. تو مولانا باقر صاحب جو ہیں وہ اس ماں کے بیٹے ہیں جو پہلے سکھ ہوا کرتی تھی. اچھا. جو پہلے سکھ عورت تھی اور اس نے اسلام کو قبول کیا. بعد میں انہوں نے ایسی تربیت کی اپنے بچے کی کہ انہوں نے خواتین کا، لڑکیوں کا سب سے بہترین مدرسہ قائم کیا، جو ابھی تک وہ مدرسہ قائم ہے ماشاءاللہ. سینکڑوں طالبات وہاں سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں. تو جس کو بھی ہم دیکھیں، جب ہم کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر کامیاب کے پیچھے، کامیاب جو ہیرو ہے یا جرنیل ہے، اس کے پیچھے ایک ماں ہے. تو ماں کی تربیت خود ہوگی تو ہی بچے کی ہوگی. اچھا، اب میں یہاں پر تھوڑا سا اپنی والدہ صاحبہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنی والدہ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جیسے دیکھا ہے نا، میرے خیال کے اندر اس دور میں کوئی ایسی خاتون نہیں ملی. ماشاءاللہ. والد صاحب کے حالات کچھ جب خراب ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ میری والدہ صرف مصلے پر اپنا سر رکھتی تھی. اللہ. کبھی ان کی زبان سے ہم نے شکوہ نہیں سنا تھا، کبھی انہوں نے گلہ نہیں کیا تھا. اگر ہم بچے تھوڑا بہت کوئی بات والدہ سے کہہ بھی دیتے تو وہ ہمیں ایک ہی بات کہتی کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرو، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اللہ رازق ہے. میں نے اپنی والدہ سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھا. میں نے اپنی والدہ سے حیا سیکھا.
میں نے اپنی والدہ سے ہر وہ کام سیکھا جو مجھے شاید استاد اتنا نہ سکھا سکے جو میری والدہ نے مجھے سکھایا. ماشاءاللہ، چونکہ اللہ ماں تعالیٰ کی ان گود کو ہی پہلی جنت میں درسگاہ اعلیٰ ہے. مقام نصیب فرمائے. آمین. تو مین مقصد کی بات یہی ہے کہ اگر والدہ کا بھروسہ مضبوط ہے تو اولاد کا بھی ہوگا. بالکل بالکل. لیکن اگر والدہ جو ہے وہ بات پہ شکوے گلے اور اس قسم کے کام کر رہی ہے تو اولاد پر کبھی اثر نہیں ہوگا, اولاد کبھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بڑی خوب باتیں کی ہیں بھی آپ نے. یہاں پہ ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کا نسرین صاحبہ, آپ نے کال کی ہے. تنزیلہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بجے کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی بتائیے گا پیغام کے لیے کیا تعاون کرنا چاہیں گی؟ میں پیغام ٹی وی کے لیے 5,000 دیتی ہوں. ماشاء اللہ, بہت شکریہ پیاری. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, آباد رہیں, خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آمین. جی ہم نیکسٹ مہمان پہ آتے ہیں. نیکسٹ مہمان پہ جاتے ہیں. طیبہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا امام شافعی کی والدہ نے ان کی تربیت میں کیا ایسی حکمت عملی اپنائی تھی جو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی ترقیاں کی تھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, ان کی والدہ نے ان کی تربیت میں بہت ہی بہتر اور اعلیٰ حکمت عملی اختیار کی تھی. ماشاءاللہ. ان میں انہوں نے سب سے پہلے جب امام صاحب کو ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا, کیونکہ سب سے پہلی ان کی بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے ان کی راہیں اتنی آسان کر دی تھی کہ دین کی سوچ رکھ کے اور ان کا دین کا حوصلہ بڑھا کے, پہلے ان کی یہ درسگاہ شروع ادھر سے ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب ان کو ہم تربیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, چونکہ وہ یتیم تھے اور ان کی ماں نے جب ان کو تعلیم و تربیت دین کا درس دیا, انہوں نے رستے میں یہ جو غربت تھی اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. ماشاءاللہ. اب میں آپ کو ادھر ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ اپنی بات کی طرف آؤں گی. سیالکوٹ میں ہم نے بچپن سے نئی خاتون کو دیکھا ہے. جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, وہ کسی توحید پرست لوگوں کے گھر میں وہ کام کرتی تھی. روزے کا حدیث ادھر سے سنتی اور گھر آ کے سب کو بتاتی, پھر آگے سے بہنوں میں وہ ساری شیئر ہوتی. آہستہ 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 وقت گزرتے ماشاءاللہ وہ سارے توحید پرست ہو گئے. ابھی وہ عورت پڑھی لکھی نہیں تھی, صرف ایک حدیث سنتی تھی اور اسی ایک حدیث کی بدولت ایک 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 کر کے ماشاءاللہ وہ ساری الحمدللہ توحید پرست ہو گئے. اللہ اکبر. اور یہی بات ہے کہ امام شافعی کے نا والدہ جو ہے نا, انہوں نے اپنے بچے پہ اتنی محنت کی, انہوں نے بڑی وہ دور اندیز سوچ رکھتی تھی اور بہت صابرہ تھی. ماشاءاللہ. انہوں نے اسی غربت کو ان کی تربیت میں نہیں آنے دیا. اور اس کے بعد جب ان کی والدہ نے ان کو دیکھا کہ ان کو تربیت زیادہ ان کی کرنی ہے یا میں نے ان کو ایک اعلیٰ درجے پہ لے کے جانا ہے, ان کو زیادہ پڑھانا ہے, انہوں نے ان کو غزہ سے اٹھا کے تو مکے کی طرف لے آئے, کیونکہ ادھر کے بڑے بڑے اساتذہ تھے اور عربی کو جاننے والے, عربی کے ماہر تھے, اس لیے لے کے آئے تاکہ وہ اپنے اس بچے کو ان کو دین کی طرف زیادہ لگے, تاکہ یہ ہر زبان میں دین کو سنا سکیں اور سن سکیں. دیکھیں کہ خامد بھی نہیں تھا لیکن بیٹے کی تربیت کے لیے سفر کہاں سے کہاں کیا. جی. اور اس کے بعد ہمارے پاس تو اتنا کچھ میسر ہے, بکس ہیں مطالعہ کرنے کے لیے, نوٹ بکس ہیں, ہر چیز میسر ہے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ ان کو پڑھنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے صرف ہڈیاں, خشک ہڈیاں لی جاتی تھیں, اور اس کے علاوہ جو خشک پتے ہوتے تھے کھجور کے, ان کے اوپر ان کو لکھایا جاتا تھا اور ان کو پڑھایا جاتا تھا, ان کے علم کو مزید بڑھایا جاتا تھا. اسی لیے تو آج ماشاءاللہ ان کا نام ہے اور انہوں نے حدیثوں کو اتنا بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو, ہمارے بیٹوں کو بھی ایسا بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوب باتیں ہیں. ہمیں یہاں پہ کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی محترم, آپ ماشاءاللہ رابعہ صاحبہ کے شریک حیات ہیں. رابعہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں, آپ ان سے مخاطب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. جی بات کریے گا رابعہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. جی آپ پیغام چینل کے لیے کیا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں 20,000 20,000 ماشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں سے نوازے. بہت جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ, بہت شکریہ بہت آپ کا, شکریہ آپ آپ نے کا. کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. بہت شکریہ آپ کا. جی کنٹینیو کریے گا.
میرا سوال مکمل ہو گیا تھا، اب آپ نے جی سوال اوکے، تنزیلہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ حضرت فاطمہ کی سادگی اور عبادت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک عمدہ سوال ہے. حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بھی بہت تھیں، بہت پیاری تھیں اور بہت لاڈلی بھی تھیں. لیکن جتنی محبوب تھیں اور جتنی لاڈلی تھیں، ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی. بہت سادہ طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور اگر ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ان کی پوری زندگی ہی خواتین کے لیے اسپیشل جو ہے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لائف سٹائل تھا وہ انتہائی سادہ تھا اور صرف تقوی کی بنیاد پر تھا. جیسا کہ حدیث میں ایک بڑی معروف حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آئیں بھی تھیں، چونکہ یہ اپنے کام کاج گھر کے جتنے معاملات تھے یہ خود ڈیل کرتی تھیں، تو وہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے. اللہ اکبر. تو چھالے پڑنے کی وجہ سے وہ شدید تکلیف کے اندر تھیں. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں کہ مجھے یہ ہاتھوں پر چھالے ہیں تو میرے لیے جو ہے وہ خادمہ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ اصحاب صفہ کے اندر جو ہے وہ کچھ آتے تھے خادم، تو ان میں سے کچھ مجھے دیے جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے، اس مطالبے کو پورا کرنے کے بجائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طریقہ یا وظیفہ بتلایا، جو ہماری پوری امت کی خواتین کے لیے بلکہ سب کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو بستر پہ جاتے ہوئے یہ پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دن کی ساری تھکاوٹیں دور کر دیں گے. اللہ اکبر. تو وظیفہ یہ ایکچولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو بتلایا، لیکن اس وظیفے کے اندر جو ہے سبق ہمارے لیے ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خادم دینے کے بجائے وظیفہ جو ہے وہ دیا. تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ان کی زندگی اس حدیث کو دیکھیں تو کتنی سادہ تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تنزیلہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء آواز اللہ. آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ ساجدہ صاحبہ آپ نے کال کی ہے. جی بتائیے گا پیغام ٹی وی کے لیے کیا تعاون کرنا چاہیں گی؟ میں انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے لیے 10,000 کا تعاون کروں گی. ماشاءاللہ. یہ میری بڑی سسٹر ہیں ماشاءاللہ سے اسلام آباد سے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو آواز جو ہے وہ ہماری، آپ اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر لیجئے. رابعہ صاحب آپ خود ہی ماشاءاللہ دعائیں دیجئے اپنی بہن کو. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ بس جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حسن الجزا. آپ نے پیغام چینل کے لیے 10,000 دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں اتارے. بہت مہربانی آپ کی. یہ میری بڑی سسٹر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، آپ نے ہماری آواز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جی کنٹینیو کریے گا تنزیلہ صاحبہ. تو وہ ہم اس واقعے میں جو ہے امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سادگی کے بجائے دولت، نمود و نمائش کے اندر جو ہے وہ زیادہ پھنس چکے ہیں. دولت اور ان چیزوں کی طرف انسان زیادہ بھاگ رہا ہے. لیکن اصل میں جو دین کے اندر دولت معیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا مقرب بندہ وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ سکون ہے.
تو ہم اصل میں جو آج کے لوگ ہیں اور حالات حاضرہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں لوگ جو ہیں وہ نمود و نمائش اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طرح مادیت اور اس طرح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں اگر ہم تقویٰ کے ساتھ جڑیں اور سادگی کو اپنائیں اور اس کو اپنا معیار بنائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم سادگی کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ ہم دولت اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں۔ تو سب سے بہترین جو ہمارے پاس سادگی کو لینے کے لیے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے سردار ہیں اور پوری امت کے رہبر ہیں اور پوری امت کے رہنما ہیں، جب انہوں نے اپنی بیٹی کو سادگی کا درس دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تقویٰ اور خیر اور پورا گھرانہ اگر دین کے ساتھ جڑ جائے اور دین کو اپنی دولت بنائے تو یہ سب سے زیادہ بہترین چیز ہے آج کے دور میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوب، بڑی پیاری باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہاں پہ ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے کال کرنے کا۔ 10,000 روپے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دین سے تعاون کرتے رہتے، دین کے لوگوں، دین دار لوگوں کے ساتھ اور ان کے پروگراموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ شاید کوئی سگنل کا ایشو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تعاون کا بھی اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی تنزیلہ صاحبہ کنٹینیو کریے گا۔ تو میں بتا رہی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی چونکہ سادگی پر تھی تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سادگی، اللہ پر توکل اور ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہترین ہیں۔ بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حفصہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں، بتائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کے دوست ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے یہاں پہ، تو بتائیے گا حضرت اسماء بنت ابی بکر کی جرت اور خدمت کا وصف جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ سے حضرت اسماء بنت ابی بکر بہت ہی عظیم خاتون تھی، ماشاءاللہ اتنی عظیم تھی کہ ان کی بہادری کا کیا کہنا، ان کی سخی دلی کا کیا کہنا۔ اتنی سخی دل تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو غار ثور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک توشہ پہنچاتی تھی، جو کہ اتنا مشکل تھا پہنچانا، بہت ہی مشکل تھا، لیکن رات کی تاریکیوں میں وہ پہنچاتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے پہنچایا اور انہیں توشہ دان کو باندھنے کے لیے انہیں کوئی چیز میسر نہ آئی، تو انہوں نے اپنے جو کمر بند تھا اسے کاٹ کے 2 حصوں میں ایک حصے سے اپنا توشہ دان کو باندھ دیا، جس کی وجہ سے انہیں ذات النطاقتین کہا جاتا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ بہت مفصل ہے، لیکن یہاں ان کی شجاعت کا میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ ہمارا موضوع ہے آئیں امت کو ہیرو دیں۔ ماشاءاللہ، جب دشمن نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم صادر کیا نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا میرے بیٹے گھبرانا نہیں، اگر تم حق پہ ہو تو تمہاری جان جاتی ہے تو جانے دو، گردن کٹتی ہے تو کٹنے دو، سر تن سے جدا ہوتا ہے تو ہونے دو، آپ حق پہ ہو تو ہمیں حق پہ یہ شہادت قبول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکا رہنے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے کہ وہ ماں کا جگرا، دیکھیے ان کی بہادری، دیکھیے 3 دن تک بیٹا سولی پہ لٹکا ہوا ہے، روز جا کے دیکھتی۔ پھر دشمن نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، انہیں یہودیوں کے قبرستان کے اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور انہیں دفن کیا، لیکن انہوں نے شجاعت و بہادری دکھائی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو بھی امت کو ہیرو دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں
اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج ماں کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جہاد کے لیے بیٹے کو روانہ کرو تو دل مٹھی میں آ جاتا ہے. بالکل بالکل. حتیٰ کہ اگر بچہ سیڑھی سے گرتا ہے, بچے کو تھوڑا سا بخار ہوتا ہے, زیادہ جو چیز ہے بیٹوں کے لیے ہے کہ بیٹے کو اگر کچھ ہوتا ہے ماں تڑپ اٹھتی ہے. بالکل. جہاد کا نام تو پھر وہ اگلے مرتبے پہ جاتا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم مال کے ساتھ تو تعاون کر سکتے ہیں لیکن امت کو ہیرو نہیں دے سکتے. امت کو ہیرو دینے کا وقت ہے. آج ہمارے مسلمان, بہت مسلمان فلسطین کے اندر, کتنی ہی جگہوں کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے جہاد سے اجتناب کیا ہے. ہماری ماؤں کے اندر شجاعت و بہادری نہیں ہے, کیونکہ ماں پہلی درسگاہ ہے بچے کی. اگر ماں کے اندر بہادری نہیں ہوگی بچہ بزدل پیدا ہوگا. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ماں ہے. ماں اپنا حق ادا کرے کہ بچوں کو انبیاء کے قصے سنائیں, صحابہ کرام کے قصے ہم سنائیں. یہیں سے آغاز کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمیں کالر نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری الیاس بات کر رہا ہوں, جو نائب ناظم اعلیٰ سینٹر پنجاب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. آپ ماشاء اللہ شریک حیات ہیں. نہیں, میرے الحمدللہ. جی آپ کے والد محترم ہیں, والد محترم ہیں ماشاء اللہ طیبہ. اور پیغام ٹی وی کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے نا, میں رات کو اپنے وہ ہمارے ایک, میں جن کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں نا, جی جی, رات کو انہوں نے عجیب بات کہی, کہا کہ میری تقدیر تبدیل کر دی جب وہ پیغام ٹی وی کے نیچے وہ حدیث چلتی ہے نا. کہتا میرا ذہن بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کی تبدیلی دیکھوں گا. اور وہ دیکھ کے ان کا حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے بڑا ہمیں پیغام ٹی وی ایک بہت بہترین ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کا جو نا وہ ذریعہ بن رہا ہے. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. الحمدللہ. اور آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے. اللہ آپ کو بھی زندگی دے, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری طرف سے 25,000 روپے انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ آگے بھی آپ سب آئے تھے, سیالکوٹ فارم کیا انشاءاللہ, اس میں 50,000 دیا, لیکن 25,000 سے انشاءاللہ 25,000 آپ کے پاس. ماشاءاللہ بیٹی کی طرف سے آ گیا بھی 25,000 روپے. اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایمان والی زندگی دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. ماشاءاللہ پہلے بھی یہ تعاون کیا ہے پیغام کے ساتھ, اور اب پھر انہوں نے اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آئیں امت کو ہیرو دیں. ہمیں یہاں پہ ایک کالر نے جوائن کیا ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, بہت شکریہ قاری صاحب آپ نے کال کی ہے. آپ کو محترمہ سن رہی ہیں, آپ مخاطب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پیغام کے ساتھ کیا تعاون کرنا چاہیں گے؟ جی ہم نے 10,000 روپے کے ساتھ تعاون کیا, اللہ قبول فرمائے. تو مزید اس چینل کو اللہ ترقی عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بڑا ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, اللہ کے مزید کام سے ہمیں برکت فرمائے اور ثانیہ پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ قاری صاحب آپ نے کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی ہم آتے ہیں کوشچن پہ. روبینہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ اس زمانے کی مائیں نماز اور قرآن کو گھر کی فضا میں کیسے زندہ رکھتی تھی؟ آج تو یہی ہوتا ہے نا کہ بچے نماز نہیں, مائیں پیچھے بھاگتی رہتی ہیں, بچے نماز نہیں پڑھتی ہیں, گھروں میں وہ فضا قائم نہیں ہوتی ہے. تو اس انوائرمنٹ کو ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ وقت کی اہم ضرورت آپ بھی ہے. کو جواب لینے سے پہلے معذرت ہے, کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے رابعہ صاحبہ؟
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया राबिया साहिबा, आपने कॉल की है। बताइएगा आप, माशाल्लाह तंजीला साहब आपको सुन रही हैं, आप मुखातिब हो सकती हैं। जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह पैगाम चैनल की बहुत शुक्रगुजार हैं हम। दीन की तरवीज में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं, दीन हनीफ का पैगाम पहुँचा रहे हैं। इस सिलसिले में अपना हिस्सा डालने के लिए मैं इदारे से 10,000 का ताउन करती हूँ। जज़ाकिल्लाह खैर राबिया, अल्लाह ताला आपका ये ताउन अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन आमीन जी आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राबिया साहिबा, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आबाद रहें। जी रबीना साहिबा आ जाइए क्वेश्चन पे। जी मैं कह रही थी, ये क्वेश्चन जो है ये आजकल के दौर में भी इसकी इंतहाई ज़रूरत है। कुरन ओला की या आज से ज़्यादा दूर ना आप जाएँ, आप 30-40 साल ही पीछे चले जाएँ तो हमारी माएँ जो थीं वो सुबह का आगाज़, दिन का आगाज़ जो है वो नमाज से, सबक से, तिलावत कुरान से किया करती थी। मैंने अपनी वालदा को भी देखा कि जब वो लस्सी बिलो रही होती थी ना, 7 सूरह यासीन पढ़ा करती थी। तो इस तरह फिर चलते फिरते हमें कितनी यासीन ना अम्मा जी की ज़ुबान से ही याद हो गई कि वो पढ़ती थी। और फिर नमाज का अहतमाम करना, तिलावत का अहतमाम करना, और उसके बाद फिर दिन के काम अंजाम देने के बाद फ़ारिग नहीं बैठना, फिर बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो देनी है कि ये इसके दोस्त कैसे हैं, इसके उठना बैठना कैसा है, समाजी इक़दार समझानी है, मेहमान नवाजी। अब हमारे घर मेहमान आ जाए तो हम ना कहते हैं पता नहीं कब जाएगा, लेकिन जब मेहमान आ जाता था तो उसको अल्लाह की रहमत समझा जाता था कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और फिर सादगी इतनी अपनाई जाती थी घरों में, प्राइवेसी का इतना ख्याल रखा जाता था कि सहन बड़ा होता था, और रूम्स जो है ना वो इतने दूर होते थे कि औरतों की जो प्राइवेसी उसमें दखल अंदाज नहीं हो सकता था। मैं आपको थोड़ी सी मुश्किल में डालूंगी। यहाँ पे कॉलर ने ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपने कॉल की है। आप जो है मुखातिब हो सकती हैं तंजीला साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बिना सैयद तनवीर नकी बात कर रहा हूँ, मकाम नयार सरगोदा से। जी जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैंडी में पैगाम टीवी की जो है उसके लिए जो है वो 20,000 रुपया जो है डोनेट करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपका ये तामुन करना अपनी बारगाह में। आपके इल्म व अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकतों से आपको नवाजे। आमीन। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने कॉल की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मोहतरमा ने आपको दुआएं दी हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा दुआओं में हिस्सा डालूंगी। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ दे, अल्लाह ताला आपके चेहरे को रोशन करे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पैगाम के साथ क्या तामुन करेंगी आज? जी ये पैगाम टीवी के नाम मेरा एक पैगाम है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, कामयाबी दे। और मैं बचपन जिला की तरफ से बात कर रही हूँ। जी और जी। पैगाम टीवी को 5,000 डोनेट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। तंजीला साहिबा ही आपको सुन रही है। तंजीला साहिबा ज़रा दुआएं दें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता करे, और आपका ये तामुन अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कायम और दायम रखे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, माल का दौर में दार तो नियतों पे है। जी रुबीना साहिबा कंटिन्यू करिएगा। तो बात कर रही थी मैं कि माएँ शुक्रगुजार थी, बरकत और शुक्रगुजारी थी उस वक़्त। काम के स्टार्ट के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना और एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये माओं की आदत में शामिल था। और हर घर में छोटी मोटी किताबों की एक ज़रूर एक अलमारी जो थी ना वो होती थी। छोटा सा मकतबा हर घर में होता था, ताकि जो है हम पढ़ सकें। या शाम के वक्त, रात के वक्त कसस सुनाना, अंबिया के किस्से सुनाना, उसके साथ सहाबा कराम की ज़िंदगी को हमारे सामने वो बयान करना। नानियाँ दादियाँ होती थी घरों में, बिल्कुल बच्चों की परवरिश में एक बड़ा किरदार अदा किया करती थी। लेकिन अब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल, और बड़े हद तक तोड़ चुके हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं बस इनफरादी तौर पे अकेले अकेले घर हों हमारे। आप यकीन करें, जो बच्चे आज भी दादी के ज़ेरे साया परवरिश पाते हैं ना,
اس کی جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے جو عادات ہیں، اور جو بچہ اکیلا پرورش پا رہا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے ان میں. ان کو پتہ ہوتا ہے رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں، ہم نے گھر آئے مہمان کے ساتھ کیسا جو ہے وہ اپنا رابطہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے. اور خواتین جو تھیں وہ صرف ہم یہیں سے کنٹینیو کریں. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حفصہ صاحبہ آپ کی کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں بجی جان، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیے، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے. معلمہ صاحبہ جو حفصہ ابراہیم ہیں وہ آپ کو سن رہی ہیں، آپ مخاطب ہو سکتی ہیں. میں طیبہ الیاس کی سسٹر ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بولیے گا آپ حفصہ صاحبہ، بات کریے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک. جی محترمہ، آپ کیا تعاون کرنا چاہتی ہیں ہمارے پیغام کے ساتھ؟ میں ماشاء اللہ 10,000 دینا چاہتی ہوں. جی جی آپ بتائیے گا کہ آپ پیغام ٹی وی کے لیے کیا تعاون کرنا چاہتی ہیں. میں کہہ رہی ہوں 10,000 دینا چاہ رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پیغام ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ہم روزانہ گروپ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور لائیو بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقیاں دے، کامیابیاں دے. آمین آمین. بہت شکریہ ام ارحم صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہم آمین. جی ہم سیکنڈ کوشچن پہ آتے ہیں. رابعہ صاحبہ آپ بتائیے گا، کیا عبادت کی پابندی جو ہے وہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے؟ جی یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اصل یہ ہے کہ اکثر لوگ عبادت کو نا صرف ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اس عبادت کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت نماز کی پابندی جو ہے نا وہ وقت کی قدردانی، نظم و ضبط سکھانے کا بہترین ذریعہ ہے. جو بچہ نماز فجر کے وقت بستر چھوڑنا سیکھ جاتا ہے نا، وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں سستی کا شکار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. عبادت ہی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اس نے نظم و ضبط کیسے قائم کرنا ہے. ایک نماز ہی کو دیکھ لیجئے، پورا نظم و ضبط کا ایک مکمل درس دیتی ہے نماز. کس طرح جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کیا، ہاتھ سینے پر باندھے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو یہ سب نظم و ضبط کے اندر آتا ہے. عبادت اصل میں انسان کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا راغب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عبادت کو صرف یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بچوں کے اندر اس کو ہم نے لانا ہے، ہم نے اس کو سکھانا ہے، یا اس بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ عبادت اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا. رابعہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم ایک کالر نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفصہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. تنزیلہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہے. تنزیلہ صاحبہ ذرا بات کریے گا. السلام علیکم حفصہ. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. حفصہ کیا پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون کریں گی؟ میں پیغام ٹی وی کو 10 کے دوں گی، تعاون کروں گی. اگین بولیے گا ذرا. میں پیغام ٹی وی کو 10 کے تعاون کروں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا، آپ کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتوں سے آپ کو نوازے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی رابعہ صاحبہ کنٹینیو کریے گا. ہاں تو یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا عبادت کی پابندی بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، تو یہی ایک نظم و ضبط کا بہترین ذریعہ ہے. کیونکہ نا عبادت انسان کے اندر خود احتسابی پیدا کرتی ہے جو اسے معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بناتی ہے. تو عبادت اگر نہیں تو پھر دنیا داری بھی انسان کی بالکل زیرو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.
بہت شکریہ, بہت پیارے آپ نے جو ہے وہ احسن طریقے سے جواب دیا ہے. ہم آتے ہیں طیبہ صاحبہ پہ. طیبہ صاحبہ فرمائیے گا, اس زمانے میں مائیں جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرتی تھی؟ آج کل ماؤں کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ یہی, وہ کہتی ہیں کہ ٹائم مینیج نہیں ہوتا ہے, ٹائم اس وقت میں مائیں کس طرح سے مینیج کرتی تھی؟ سب سے پہلے ان کی جو صبح کا آغاز ہوتا تھا نا, ہم لیٹ اٹھتے ہیں, ہمارا ٹائم لیٹ ہے, بچے لیٹ ہیں, اسکول لیٹ جا رہے ہیں, جب اٹھنے کا ٹائم لیٹ ہے برکت ساری اس ٹائم سے ختم ہو جاتی ہے. اس وقت میں جب مائیں صبح اٹھتی تھی سب سے پہلے ایک ذمہ داری کی طرح بچوں کو اٹھاتی تھیں, ان کو نماز کے لیے کھڑا کرتی تھی, جائے نماز پہ مصلی پہ کھڑا کرنے کے بعد, اور خود بھی نماز کی پوری جو ہے نا پابندی کرتی تھی. نماز جب وہ پڑھ لیتی تھی, دن کا آغاز ہی جب برکت سے ہوتا تھا تو وہ سارا دن برکت کے ساتھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز یا اس کے علاوہ جو بھی عبادت کا کام کرتے ہو, سب سے پہلے اس کے لیے وقت مقرر کرنا اور پھر اس کے بعد اس وقت کی پابندی کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں پڑھ رہی تھی کہ اس وقت میں نا مائیں بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ آج کل ٹائم ہی نہیں دیتی تیر اندازی کے ساتھ. ابھی کہ یہ ہم سمجھتے ہیں مردوں والا کام, بالکل, لیکن وہ مائیں یہ کام کرتی تھی, ان کے ساتھ کھیلنا اور ان کے ساتھ گھڑ سواری کرنا, یہ مائیں ان کو وقت دیتی تھی. ہم نے آج کل اپنے بچوں کے سر پہ مسلط کتابیں کر دی ہیں, اس وقت وہ کتابیں مسلط نہیں کرتی تھیں. جب وہ بڑوں کی جب محفل میں بیٹھتے تھے, بڑوں کی باتوں کو سنتے تھے, دین والے لوگوں میں مائیں زیادہ ان کو بٹھاتی کس میں تھی کہ جو لوگ دین والے ہیں, جو لوگ بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان سے کچھ سیکھا جاتا ہے. آج کل بڑوں کی بات کو یا بڑوں کے جو ہمارے راہیں ہوتی ہیں اگر وہ ہمیں بتا رہے ہوں تو وہ اثر نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی پہلے بہتر کریں گے تو ہماری اولادوں پہ بھی اثر ہوگا. اور اس سے بھی بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل وقت کیوں نہیں مل رہا ہمیں. ہم نے سب سے پہلے اس موبائل کو اپنے بچوں کی زندگی میں فرض کر دیا ہوا. بچے دیکھے اسکول سے آئے ہیں تب بھی موبائل دینا, روزہ لگ رہا ہے ان کو روزہ محسوس ہو رہا ہے تب بھی موبائل دینا, نہیں تو ٹی وی پہ طرح طرح کے پروگرام ہیں جن کو دکھا کے ہم بچوں کا وقت اس میں ضائع کروا رہے ہیں اور ان کو دین کی طرف رغبت نہیں دلا رہے, جبکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. بچے کو جب صبح, آج کل تقریباً 95% ایسے بچے ہیں جن کو ہم نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. بالکل, برکت ہی جب اٹھ گئی پھر ٹائم ہمیں کیسے ملے گا, اور ٹائم نہیں ملے گا پھر ہماری سارا دن دوڑ ہے اور پھر ہمارا وقت بھی نہیں ہمیں ملتا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکیں. میرا ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا ہے, ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ, میں نے کوشش کی ہے جدھر میں درس قرآن کے لیے جاؤں اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, اور باقی بچوں کی طرح وہ دوڑ نہیں لگاتا, وہ تنگ نہیں کرتا. اگر وہ تھوڑی دیر کھیلا ہے نا اس نے میرے پاس آ کے بیٹھ جانا ہے اور پھر اپنے بابا کو سناتا ہے کہ ماما میری ایسے تقریر کرتی ہیں, یہ بیان. ابھی وہ ماشاءاللہ 3 سال کا ہوا ہے. جو ہم مائیں کریں گے بچے وہ سیکھیں گے, اور وہ اسی طریقے سے ہمارا وقت, اگر وہ ہم ان کو وقت اپنے ساتھ دین کی جگہ پہ لے کے جائیں گے وہ ادھر سے بھی سب کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین ثم آمین. جی تنزیلہ صاحبہ, یہاں پر تو بات ہوگی ٹائم مینجمنٹ کی, لیکن اب ہم بات کریں گے کہ اس وقت کے گھروں میں حیا کو, وقار کو کیسے رکھا جاتا تھا, قائم کیسے کیا جاتا تھا؟ عتیقہ جی اس وقت میں یہاں پہ آپ کے جواب لینے سے پہلے کالر نے میں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دبئی سے ماشاءاللہ شریک حیات ہیں منیب الرحمان صاحب, طیبہ صاحبہ کے. جی طیبہ صاحبہ سے آپ خود سے مخاطب ہو سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت پروگرام زبردست ہے, اور لائیو ٹرانسمیشن بھی دیکھتا ہوں سحری والی, سوال جواب ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ پاک مزید ترقیاں دے, کامیابیاں دے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو جو ہے نا میں 10,000 جو ہے نا وہ ماشاءاللہ میرے خیال میں لائن کٹ گئی ہے. 10,000 کا ہے غالباً. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ نے پیغام کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آپ پردیس میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جی کنٹینیو کریے گا. جی عتیقہ جی, ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت گھر صرف ایک رہائش گاہ نہیں ہوتی تھی بلکہ پراپر ایک تربیت گاہ, یا آپ جو ہے وہ ایک تربیت کا ایک گھر ہوتا تھا. اور اس دور کے اندر جو تھا حیا جو تھا اور وقار اور پردہ, یہ اس دور کے اندر بہت زیادہ تھا.
جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے نا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ قرار پکڑیں، کیونکہ اسی کے اندر جو ہے انسان کا وقار بھی ہے، عورت کے جو ہے وہ سیفٹی بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ عورت گھر کے اندر قرار پکڑے یا پردے کو لازم پکڑے. اگر باہر بھی نکلنا ہے تو وہ پردے کو، حیا کو، ان چیزوں کو لے کے جو ہے وہ چلے. تو جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آیت پردہ جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ اکرام جو صحابیات تھیں اور ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے جب وہ آیت پردہ جب نازل ہوئی تو وہ سنی تو راتوں رات انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کے اور فوراً انہوں نے اپنے پردے کا پراپر بندوبست کر لیا. یعنی کچھ بھی انہوں نے سوچا نہیں، جیسے ہی آیات نازل ہوئی ایک ہی دن اور ایک ہی رات کے اندر اندر انہوں نے اپنے پردے کا جو ہے وہ انتظام کر لیا. اور آج ہم ہیں کہ مختلف لیکچرز بھی سنتے ہیں اور مختلف چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کر لیں گے، اس کو ہم کر لیں گے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. تو حیا کا ہونا اور پردے کا ہونا یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی میں انسان کا وقار جو ہے اس کی بقا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے بے پردگی، جہاں پر اس کے فوائد بھی ہیں وہاں پر اس کے نقصانات جو سامنے آئے ہیں اس میں بے پردگی سب سے زیادہ نظر آئی ہے. تو اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حیا کو اپنائے، پردے کو اپنائے اور وقار اور عزت کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرے. تو گھروں کے اندر حیا اور وقار اور یہ چیزیں رہ سکتی ہیں. اور گھروں میں حیا کا جو ہے وہ بقا وہ اسی صورت میں ہے کہ گھر میں قرآن کی جو تعلیم ہے اور دین کے ساتھ جو اپنا کنیکشن ہے اس کو مضبوط کیا جائے. جتنا انسان دین سے دور ہوگا تو اتنا ہی انسان حیا سے بھی جو ہے وہ دور ہوگا اور بے پردگی بھی انسان کے اندر سب سے زیادہ آئے گی. تو سب سے مؤثر جو طریقہ وہ یہ ہے کہ حیا کو اپنائے اور جو پردہ ہے اس کو لازم پکڑے اور گھروں میں قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ اپنی نسلوں کو جوڑا جائے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیاری باتیں کی ہیں بھی آپ نے. جی حفصہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ اس وقت کی جو مائیں تھیں وہ بچوں کو صبر اور شکر کیسے سکھاتی تھی؟ اس وقت کی مائیں، آج کل کے بچے تو بہت بے صبرے ہیں، ان سے تو صبر ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پر کیسے کام کرتی تھی؟ ان میں صبر تھا، شکر والی چیز تھی. کیونکہ ماں سب سے پہلی ان کی درسگاہ تھی اور ماں ہی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اپنی ماں کو، باپ سے بھی زیادہ اسے لگن، محبت، پیار اپنے باپ سے ہوتی ہے. میں کہتی ہوں بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ایک خالی برتن کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ایک خالی برتن کے اندر ہم جو بھی چیز ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، بھرنے کی صورت میں وہ پانی ہی ابھر کے نکلے گا. بالکل. دودھ ڈالیں گے تو ابھر کے دودھ ہی نکلے گا. اگر کوئی گند ڈالیں گے تو ابھر کے گند ہی نکلے گا. اسی طرح بچہ جب بچپن میں ہے اس کی تربیت میں اگر ماں یہ چیز شامل نہیں کرتی صبر شکر، تو وہ سب سے پہلے خود کر کے دکھائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے صابر و شاکر بن جائیں، حالانکہ خود ان کے اندر صبر و شکر نہیں ہے. اس کے لیے انہیں خود ان کے لیے آئیڈیل کے طور پہ خود اچھا بننا ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بے صبری کیوں ہے، یہ ناشکری کیوں ہے، یہ اتنی بے رونقی کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مائیں بچوں کے سامنے غیبت کرتی ہیں. فار ایگزامپل سسرال کی غیبتیں کرتی ہیں، بچوں کو چغل خور بناتی ہیں کہ ادھر سے باتیں مجھے بتاؤ، لا کے مجھے بتاؤ. بچوں کے سامنے باتیں چھپاتی ہیں، بچوں کو چوری والے کام بتاتی ہیں، ان کے سامنے کرتی ہیں. اس وجہ سے بچے کے ذہن میں یہ چیز جا رہی ہے کہ میری ماں کرتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. بڑا ہو کے وہ وہی چیز ابھرتی ہے، میں نے کہا تھا نا خالی برتن کی طرح، وہی ابھرتی جو اس کے ذہن میں ہے. آج کے بچوں میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان میں صبر شکر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا عملی زندگی، عملی جامہ پہنانا ہوگا اپنے آپ کو. پھر انشاءاللہ العظیم اس امت میں ہیرو بھی آئیں گے، محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار بھی آئیں گے، صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوں گے. اول ماں کو محمد بن قاسم کی ماں جیسا بننا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کی ماں جیسا بننا ہوگا، امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں جیسی ماں بننا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بھی، بہت پیارا آپ نے جواب دیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مائیں بننے کی توفیق دے جو ایسے ہیرو پیدا کر سکیں. جی روبینہ صاحبہ آپ پہ آتے ہیں, بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج گھروں میں دینی گفتگو کم ہے, دنیاوی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہماری نا ترجیحات بدل گئی ہیں, اقدار بدل رہی ہیں ہماری, کیونکہ اب ہم جو ہے دین کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ علماء کا کام ہے, یہ مساجد کے لیے ہے. بالکل. اور باقی جو ہے وہ سب کریئر بنانے کے چکر میں ہیں, کہتے ہیں دین کا کام بس یہی کریں. اور اب دین کی بجائے دین پہ فوکس نہیں ہے گھروں میں بالخصوص, اب ارن منی پہ فوکس کر لیا کہ پیسہ کیسے آئے, ہم کمائیں کیسے, مستقبل کی فکر. اور پھر فیملی سسٹم کا خاتمہ وہ بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا ایسا غالب آ گیا ہے کہ ہم سب جو ہے نا ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے ہیں. بالکل. بالفرض اگر گھر میں 4 یا 5 لوگ ہیں تو سب ہی ایک اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوں گے. ایسے ہی. تو پھر کوئی ایسی صورتحال ہی نہیں بنتی کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی دین کی بات کریں یا ایک دوسرے کو پوچھیں یا بتائیں, کیونکہ اب ساری مصروف ہیں, ٹائم شارٹ ہو گیا. بالکل. اور روبینہ صاحبہ مجھے یہاں پہ بات یاد آئی ہے, ایک روم میں اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں نا تو چاروں لوگ اپنے موبائل میں مصروف ہیں, ایک دوسرے سے بات ہے ہی نہیں. ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ گیا. بالکل. ہم نے اس کو اتنا ٹائم دے دیا ہے کہ ہم گھر میں ماں بچے سے لاپرواہ ہو گئی ہے. بالکل. اور بچے کو اب ماں کی کیئر نہیں رہی, وہ ہر چیز جو ہے وہ موبائل سے سیکھنا شروع ہو گیا. اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ڈیجٹ کا, اس وجہ سے کہ ہم نے بچوں کو زیادہ اس پہ ڈال دیا ہے. اس کے بہت سے مسائل بھی سامنے, اور بچوں میں ایک جو مین چیز چڑچڑاپن جو ہے وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. دین کو اب ہم نے نا صرف ڈراوے کے طور پہ, اگر آپ اچھا کام کر لو گے تو جنت ملے گی, اور برا کام, اور مائیں ہمیشہ یا ہم جو بولنے والے لوگ ہیں ہم بھی ڈرانے پہ بھی ہی ہاتھ ہے, لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کی محبتوں کا ذکر نہیں کرتے کہ اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے. اور یہی وجہ پھر دین سے ہم اگر اپنے بچوں کو مائیں بیٹھ کے بتائیں, سمجھائیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ نے کتنی محبت سے ہماری ایک ایک چیز بنائی, آنکھیں بنائیں, ناک بنایا, کان بنائے, ہمیں چلنے پھرنے کے لیے پیر دیے, ہاتھ دیے, تو اللہ نے کتنی محبت سے, تو اتنی محبت سے اللہ نے ہم کو بنایا ہے, تو کیا اللہ ہمیں پھر آگ میں ڈالنے کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا ہے؟ تو بچے کو دین, اللہ کی محبت جو ہے, اللہ کا قرب جو ہے وہ بچے کو بتائیں کہ اللہ کتنے قریب ہے, اللہ ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو اس سے پھر جو ہے وہ دین کی طرف رغبت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہاں پہ کالر نے جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پیغام ٹی وی پہ کال کی ہے. جی بتائیے گا پیغام جی الحمدللہ, بتائیے گا کہ پیغام ٹی وی کے لیے کیا تعاون کرنا چاہیں گی؟ پیغام ٹی وی کے لیے جو میرے ہوگا میں وہ کروں گی, ان کے لیے طیبہ کے لیے جو میں ہوگا وہ سب کچھ کروں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیغام ٹی وی کے طیبہ کے لیے تو کریں گی, لیکن پیغام ٹی وی کے لیے کیا کریں گی؟ پیغام ٹی وی کے لیے بس طیبہ جیسے بولیں گی میں کر دوں گی. ماشاء اللہ. لے بھی طیبہ سے آپ خود بات کریے گا. ہاں جی. وہ جب میں گھر سے تو ابھی انہوں نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی کیا حال ہے طیبہ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر, آپ کی بہت محبتوں کا شکریہ. ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ جیسے کہیں گے میں کر دوں گی. ٹھیک ہے, مطلب بتانا نہیں چاہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے خفیہ تعاون کرنا چاہتی ہیں. جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کر دوں گی. ماشاء اللہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. خفیہ صدقہ کرنا چاہتی ہیں, خفیہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی بیس پہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ سمیرہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ پھر سے, آپ نے پیغام ٹی وی پہ کال کی ہے اور تعاون کا بھی اظہار کیا ہے, وہ بھی چھپکے سے. آباد رہے. جی بتائیے گا. ہم آتے ہیں رابعہ صاحبہ پہ. رابعہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ کیا عبادت کی پابندی جو ہے وہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی چیز ایڈ کروں گی کہ گھر کے ماحول میں ذکر اور دعا کو کس طرح سے عام کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا تحفہ جو ہے
پیغام چینل کے نام کرتی ہوں. ماشاء اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی بھی نیکی کی حد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. تو یہ میری محبوب چیز ہے جو میں پیغام چینل کے لیے تحفہ دیتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ گھر کے ماحول کی اگر بات کی جائے تو گھر میں ذکر اور دعا کے ماحول کو عام کرنے کے لیے تسبیح کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کی بھی بہت ضرورت ہے. تو یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ گھر کے ماحول کو بہترین بنانے میں سب سے بڑا کردار بڑوں کا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو سکھایا جاتا ہے, بچے وہ کرتے ہیں جو ان کو دکھایا جاتا ہے. بالکل بالکل. بڑے جو کریں گے وہی چھوٹے کریں گے. یہاں میں پھر اپنی والدہ محترمہ کو ضرور یاد کروں گی کہ میں نے اپنے بچپنے میں بہت چھوٹی عمر میں, یہ والدہ محترمہ کی تربیت ہے جو آپ نے اپنی محبت والی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. جی میری والدہ محترمہ کو یہاں میں, اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو میں نے انہی سے یہ بات سیکھی ہے. والد صاحب کی کوئی تنخواہ بہت بڑی تو نہیں ہوتی تھی لیکن ان کا دل بڑا سخی تھا. وہ ہمیشہ یوں کرتی کہ جیسے ہی والد صاحب کچھ دے کے جاتے نا, مجھے کہتی بیٹا یہ کاپی پین لو اور نا یہ بتاؤ مجھے کہ ہر 100 کے بدلے میں جو میں نے دینے ہیں تو وہ کتنے بنتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکالتی, بعد میں سبزی منگواتی تھی والدہ محترمہ. تو یہاں پر میں پھر اپنی والدہ محترمہ کو یاد کروں گی کہ میں نے بہت بچپنے میں ہی اپنی والدہ کو صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان تر کرتے ہوئے ہی دیکھا. ایک بار میں چھوٹی سی تھی تو وہ دور ایسا تھا کہ گھروں میں نہ موٹر ہوتی تھی, نہ کسی قسم کے سہولیات ہوتی تھیں, ہاتھوں پہ کپڑے دھو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ سورۃ مزمل کی آیات پڑھ رہی تھیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ آیات میں نے اس وقت یاد کی جب ابھی میں اسکول نہیں جاتی تھی, یعنی اتنے بچپنے میں نے یاد کی کہ والدہ اونچی آواز سے پڑھ رہی تھیں. اس کے بعد جو مجھے عادت ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی کام میں نے کرنا ہے, کوکنگ ہو یا میں نے سفر کرنا ہے یا کہیں بھی, بس وہ ان کی ڈالی ہوئی عادت میرے اندر آج تک بھی ایسی ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کا ذکر ہے. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہی ہے, جب یہ سحری کے وقت اٹھا کرتی تھیں تو اس وقت جب انہوں نے روٹی بنانی ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ والدہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر روٹی پکاتے وقت, اور پھر جب انہوں نے روٹی کو ڈالنے تب بھی لا الہ الا اللہ. تو گھر کا ماحول سدھرتا ہی ماں سے ہے. ماں نے اگر بچے کو جو کچھ دے دیا ہے, میرا یقین کہتا ہے کہ وہ بچہ قبر تک وہی چیز لے کے جائے گا. آج میرے اوپر جتنا بھی اثر ہے نا, اگر میری والدہ کی تربیت اور والد صاحب کی تربیت بہترین نہ ہوتی تو شاید میری کوئی بھی حیثیت نہ ہوتی. تو گھروں کا ماحول درست کرنے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے, گھر کے بڑے اگر گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ اونچی آواز سے پڑھیں. اب ایک چھوٹا بچہ جس وقت اس کو دیکھے گا تو اس وقت اسے بھی ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ میں نے جب گھر سے قدم باہر نکلنا ہے یہ دعا میں نے پڑھنی. اسی طرح گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر اگر بڑے سب سے پہلے دعا کو باواز بلند پڑھیں کھانا ختم کرنے کے بعد بھی, تو پھر ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے جو یہ ذکر و دعا ہے نا گھر کے اندر ہر وقت ہوتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ رابعہ جی آپ نے تو دل جیت لیا ماشاءاللہ. یہ آپ نے ماشاءاللہ پیغام عتیقہ صاحبہ میں آپ کی تہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا ہے. تو میں بہت زیادہ پیغام چینل میری زندگی کا ایک بہترین خواب تھا ماشاءاللہ جو آج پورا ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بلکہ پیغام چینل کی پوری ٹیم کی میں تہ دل سے مشکور ہوں. ماشاءاللہ بہت شکریہ رابعہ جی. وہی بات کہ تم تب تک جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک جو چیز پیاری ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. جس دن آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دینے کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں نا انشاءاللہ اپنی محبوب چیز پیغام چینل لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت شکریہ آپ نے اس کو جو ہے نا قبول کیا. تہ دل سے مشکور ہوں آپ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا میرا خیال ہے کہ یہ اللہ نے آپ کی بلکہ لکھ لی اللہ نے آپ کی نیکی, اور بہترین نعم البدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو
بہت سارے زیورات سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تحفے رکھے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ میرے خیال میں اسی کی برکت ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں الحمدللہ. اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کے لیے بہت سے اجر انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. بس اللہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. میرے والد صاحب نے جس وقت میری شادی ہوئی تھی نا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. صاحب حیثیت تھے میرے شور. جی. تو سب لوگ کہتے تھے کہ آپ مطلب اس جگہ پہ دے رہے ہیں جہاں پہ اس کی پہلے بیوی بچے موجود ہیں, تو آپ کچھ ڈیمانڈ کیجئے. تو آج بھی یہ بات ہے. والد صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دی, اور انشاءاللہ میں وقف ہوں, بلکہ میرا ذہن یہ بن رہا ہے کہ میں پیغام چینل کے لیے بھی وقف ہو جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت میرے دل کی خواہش ہے. ماشاءاللہ. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, بھی خوش رکھے. آپ نے تو بھی دل جیت لیا ہے رابعہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. جی اگلے گیسٹ پہ ہم آتے ہیں. فرمائیے گا طیبہ صاحبہ کہ آج کے دور میں تعلیم اور تربیت کو ساتھ لے کر چلنا کتنا ضروری ہے؟ آج کے دور میں صرف تعلیم کو ساتھ لے کے ضروری نہیں ہے, بلکہ اخلاقیات کی کمی بھی ہے, وہ بھی پوری کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ صرف تعلیم کو لے کے چلیں گے نا, صرف آپ ذہین مشین بن سکتی ہیں, لیکن آپ کو آپ فائدہ نہیں دے سکتی. جو فتنوں کا دور چل رہا ہے نا, اس کے اندر اگر ہمارے پاس علم ہے, علم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اخلاقیات بھی ہونے چاہیے. ہمارا رویہ کیسا ہوگا, سمجھانے کا طریقہ کیسا ہوگا. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ اسٹرکٹلی سمجھانا پڑتا ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ بہت سخت ہیں, ان کی بات نہیں سننی اور ان کی بات کی طرف نہیں آنا. جبکہ یہ تربیت جو کرتے ہیں اپنی اولاد کی, ان کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کے کوشچن میں میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. رابعہ صاحبہ ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں دے کے اور آنسو بہا رہی ہیں. یہی نیکی ہے اصل, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن پھر بھی دل میں خوف ہے, ڈر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. ان آنسوؤں کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین عمل بدل آپ کو عطا فرمائے. ماشاءاللہ طیبہ جی, بہترین جواب دیا ہے آپ نے. ہم تنزیلہ صاحبہ پہ آتے ہیں. چونکہ وقت کے قیدی ہیں ہم, تو کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے موضوع میں جو اہم باتیں ہیں وہ سمیٹ سکیں. جی حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. من کان للہ کان اللہ لہ. خوشی کے آنسو ہیں. آپ یہ سمجھیے ماشاءاللہ کہ ہر کسی کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے. کوئی کسی عالم دین کی بیٹی ہے, کوئی کسی عالم دین کی بہن ہے, کوئی کسی عالم دین کی ماں ہے, بہن ہے, اور میرے پیچھے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ جیسے لوگوں کی محبت ہے. اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرے پیچھے کسی قسم کی بھی کوئی ایسی ہوتا ہے نا کہ جس طرح کوئی تو باپ کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں یا بیٹے کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آج میں یہاں آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن و سنت کی وجہ سے آپ یہاں اللہ تعالیٰ نے, بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ کرم. اللہ آپ کو آباد رکھے. جی تنزیلہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ آج کی ماں اپنے بچوں میں دین سے محبت کیسے پیدا کر سکتی ہے, رکھ سکتی ہے؟ کون سی ایسے کام کرے جسے بچوں میں بڑی دین کی محبت پیدا ہو, لگن پیدا ہو؟ بچوں کے دل میں دین کی محبت اور یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے عملی مثال کا ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو ماں جو ہے وہ خود دین کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے. جتنا ماں دین کے ساتھ اور پورا گھر کا ماحول جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا, اتنا ہی بچہ جو ہے, کیونکہ جو بچہ وہی کرتا ہے جو والدین کو کرتے دیکھتا ہے, اپنے ماحول سے ہی سیکھتا ہے. اگر آپ کا ماحول ارد گرد کی ساری جو انوائرمنٹ ہے وہ اگر دین سے جڑی ہوئی ہے اور ہر طرف دین ہے, تو اور بچہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, گھر پورا دین سے جڑا ہوا ہے, تو آٹومیٹکلی بچہ جو ہے اور پورا گھرانہ جو ہے وہ دین کی طرف ہوگا. اور اس کے بعد ماں کا خود جو ہے عملی تصویر بن جانا, یعنی دین کے ساتھ جڑ جانا, یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کا اور قرآن کا, اور سب سے بہترین ہتھیار دعا ہے. ماں کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنا آپ دعا کریں گے تو اور قرآن کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جڑیں گے تو اتنا ہی بچہ جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو صحابہ اکرام اور صحابیات کی قصے اور کہانیاں آپ سنا سکتے ہیں,
جو قرآن کے اندر بھی ہیں یا جو صحابہ اور صحابیات کی ہیں، ان قصوں کے ساتھ آپ ان کے دل میں دین کی محبت اور شوق کو پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود آپ عملی اگر ان کے لیے تصویر بن جائیں تو اس سے جو ہے وہ گھرانوں کے اندر اور نسلوں کے اندر دین کی محبت اور شوق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا کا جیسے دور ہے تو ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھ کے آپ پیغام ٹی وی کے جو بچوں کے کارٹونز ہیں ان کے ساتھ بچوں کو جوڑیں تو اس سے بھی دین کی بڑی اچھی سمجھ اور اگر بوجھ بچوں کو سکرین دکھانی بھی ہے تو پیغام ٹی وی کے کارٹونز جو ہیں دکھائیں، وہ ماشاءاللہ بڑے سبق آموز اور بڑی بہترین جو ہیں اس میں باتیں ہیں۔ بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ آپ کا، روبینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ رابعہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول فرمائے، جو آپ نے دیا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ طیبہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم دیا۔ تنزیلہ صاحبہ کا بھی بہت شکریہ، تشریف لے کے آئی ہیں، بہت دور کا سفر آپ نے طے کیا ہے۔ حفصہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ اس قابل سمجھا اور اللہ رب العالمین نے اس قابل سمجھا اور آپ نے کہ ہم یہاں آئے۔ اللہ کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، جو اس قرآن کو لے کے اٹھتا ہے، اس کے پیغام کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آج ہم نے بات کی ہے کہ آئیں امت کو ہیرو دیں، ایک باوقار، ایک اچھے مزاج والی، ایک حوصلے والی ماں، صبر والی، استقامت والی جب ماں ہوگی، ماں کے اندر جب یہ چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ابزورب کرے گا۔ میں نے تو آج کے لیکچر سے، آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یقین کریے ہیرو بننے کے لیے بڑے بڑے وسائل نہیں بلکہ بڑے دل چاہیے، ایک ماں کی نرم مزاجی، ایک اچھا لہجہ، ایک دعا، ایک سجدہ بچے کی پوری تقدیر کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اور پھر قوم کے اندر ایسے بچے پیدا ہوں گے جو مجاہد بن کے نکلیں گے، جو ایسے بن کے نکلیں گے جیسے صلاح الدین ایوبی تھے، محمد بن قاسم تھے اور ہمارے بڑے بڑے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر گھروں میں قرآن کی آواز ہوگی تو یقین کریے گلیوں کے اندر حق سچ کی صدا ہوگی، خیر کی صدائیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کریے کہ کردار سازی جو ہے وہ صرف الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ باتوں سے نہیں ہوتی، الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ جو کردار سازی ہے وہ وسائل سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہماری آواز کو مضبوط بنانے کے لیے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ، اپنی ڈونیشنز پیغام ٹی وی کو دیجئے۔ یہاں پہ دیا ہوا مال آپ کا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ 1000 روپے کی ڈونیشن لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہے، کروڑوں لوگوں کے دل بدل سکتی ہے، حق سچ کی آواز گھر گھر تک جا سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے جمعۃ المبارک کو نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان عتیقہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کی یہ برکات ہیں فراواں۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔